बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल। आज 13 मार्च है और बरोज़ बुध है। गुज़श्ता दिन जो है वो बड़ा हेक्टिक रहा, बहुत सी अहम ख़बरें हुईं, बहुत सी हैपनिंग्स हुई। सबसे बड़ी बात तो इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी की हुई, जिस पर मैंने एक तफ़सीलन वीडियो की थी। उसके बाद सदर साहब की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। उसको देखा देखी उनके मुँह बोले बेटे ने भी कहा है कि मैं भी तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं भी पापा की तरह काम करूँगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ के घुटने और टखने पहले बांधे गए थे, अब जो है हाथ भी पीछे बांध दिए गए हैं। वो कैसे? वो कौन सी ऐसी वजारतें हैं जिनका पूरे का पूरा चार्ज जो है वो उनसे ले लिया गया है। इसके अलावा कौन है जिसकी तरफ से पहला इस्तीफ़ा आया है? और अरयान अली जो हैं मशहूर मॉडल, माजी में आपको याद होगा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से काफ़ी ये खबरों में रही थी। उन्होंने फिर आसिफ अली जरदारी साहब से मोहब्बत का इजहार किया है। तो इस बारे में बात करेंगे। शुरू करेंगे स्टॉक एक्सचेंज से। गुज़श्ता रोज़ जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की, वो पॉलिटिकल हैपनिंग्स के साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करके चलती है। कल नई हुकूमत का तकरीबन पहला हफ्ते का आगाज़ है। कुछ लोगों ने कल पहले दिन अपनी वजारतें संभाली हैं और वजारत ख़जाना पर जो साहब आए हैं मिस्टर औरंगज़ेब, जिनकी अपनी नेशनैलिटी का भी इशू चल रहा है कि उन्होंने वज़ीर बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि काबीना को, हुकूमत को ये दरख्वास्त दी है कि बराए मेहरबानी मुझे पाकिस्तान का शहरी तस्लीम किया जाए, लेकिन उससे पहले वो हलफ उठा चुके थे। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ये हो सकता है। और स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ है, वज़ीर ख़जाना के कलमदान संभालते ही झुक कर सलामी दी है। झुक कर ऐसे कि 953 पॉइंट्स जो हैं वो गिरी है स्टॉक एक्सचेंज। और उसने कहा है कि नई हुकूमत जो है आपको मेरी तरफ से एक मैं कोरनश बजा लाती हूँ, मैं झुककर आपको सलाम करती हूँ। आपके तेवर जो हैं वो सामने नज़र आ गए हैं। अलबत्ता IMF का वक्त पाकिस्तान पहुँच गया, जिससे जो है मुज़ाकरात अब होंगे और उसके बाद लगता यही है कि कोई कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी तनख्वाह कितनी है और उन्होंने तनख्वाह छोड़ी क्यों है? तो क्योंकि लूट मार के बहाने बहुत हैं। और आपको वो याद होगा फेक अकाउंट्स वाला केस, कराची से कितने अरबों का वो केस था, जिसमें और इसके अलावा 200 अरब का जो इल्ज़ाम लगाया था नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे कि करप्शन का 200 अरब हम इनसे निकलवाएंगे, ना वो निकलवाया गया बल्कि उनको ऐवान सदर का रास्ता दिखाया गया, वोट दिया गया और सदर के ओहदे पर बिठाया गया। अब जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने माहाना जो है 8,46,550 रुपए की कुर्बानी दी है इस कौम के लिए। वो कहते हैं कि मैं ये अपनी तनख्वाह नहीं लूँगा, इससे कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचेगा। तो कौमी ख़जाने को फ़ायदा तो यहाँ से आप पहुँचाएँगे, और जो पूरी कौम को डर है कि लूटा कितना जाएगा, उसका हिसाब कौन देगा? तो लाइक फादर लाइक सन। फिर उसकी देखा-देखी मोहसिन नकवी साहब ने भी एक ट्वीट किया है। वो इंसान जिसके पास पता नहीं कौन-सी गिद्दड़ सिंगी है, जिसको अभी तक अखलाकी जवाज़ नहीं वो पेश कर सका कि वो क्यों निगरान हुकूमत से होता हुआ अब जो कायम होने वाली हुकूमत है, जैसे मैंडेट चोरी की बुनियाद पर ही हुई और चोरों वोट करके जो हुकूमत बनी है, उसी का हो। क्या अखलाकी जवाज़ है आपके पास कि आप उस हुकूमत का हिस्सा बने? और कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आपके अलावा कोई शख्स नज़र ही नहीं आ रहा? आपको मुशीर दाखिला बना दिया गया है, PCB के चेयरमैन आपको बना दिया गया, वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और अब सेनेट के मेंबर भी आप बनेंगे। तो पूरी कौम जो है आपसे, आपके मुंह से ही वो सीवी देखना चाहती है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो आप तरक्की की मनाजिल इतनी तेज़ी से तय कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक ट्वीट किसी दोस्त का पढ़ा था, इंतहाई मज़े का ट्वीट था। उन्होंने कहा था जिस तेज़ी से मोहसिन नकवी साहब तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, तो लगता यही है कि आगे जाके करेंसी नोट जो है पाकिस्तान के, उन पर तस्वीर भी मोहसिन नकवी साहब की होगी। तो मोहसिन नकवी साहब के बाद जो अलीम खान है, जो निजकारी के वज़ीर बने हैं, वो जो इमरान खान को छोड़ के IPP का हिस्सा बने थे, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में वो बैठेंगे, उन्होंने भी तनख्वाह न लेने का और सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल न करने का फ़ैसला किया। तो देखते हैं कि इन लोगों की देखा देखी जो है वो और कितने मिनिस्टर छोड़ेंगे। क्योंकि जो हुकूमत झूठ की बुनियाद पर बनती है, जबर पर बनती है, उनको फिर ऐसे जो इक़दामात है ना कॉस्मेटिक किस्म के, वो बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि लोग जो है वो उनकी तरफ माइल हों।
کیونکہ وہ ووٹ لے کر تو آئے نہیں، لوگوں کی منشا سے تو آئے نہیں، تو اب یہ ایسے ایسے ڈرامے کریں گے، ایسا ایسا کچھ کریں گے کہ لگے گا کہ ان سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے، اور ملک کے بارے میں ان سے زیادہ بہتر سوچتا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایان علی صاحبہ جو ہیں وہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان پر منی لانڈرنگ کا کیس چلا تھا۔ وہ یو اے ای $50 لاکھ کے ساتھ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئی تھی کہ وہ یو اے ای لے کے جا رہی ہیں، اسمگل کر رہی ہیں۔ تو آج انہوں نے صدر زرداری صاحب کو مبارکباد دی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، اور پیغام میں کہا ہے کہ ہم 100% آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا وہ میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایان علی صاحبہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ اپنی بات کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری ایک بار پھر صدر مملکت بن گئے اور ہمیں ان سے بے حد پیار ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مارننگ مسٹر صدر پاکستان، نئی شروعات کرنے پر گڈ لک، اور بالکل کیسے بول سکتے ہیں قابل احترام آصف علی زرداری ایک بار پھر سربراہ مملکت بن گئے ہیں اور ہم سب ان سے بے حد پیار کرتے ہیں، 100% ہم کرتے ہیں۔ تو کرنا بھی چاہیے، ہر پاکستان کو کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کا میسج اور کسی کی طرف سے آیا نہیں ہے۔ صدر پاکستان اگر مینڈٹ سے، لوگوں کی منشا سے، لوگوں کی خواہش سے، لوگوں کی خوشی سے اس اہم منصب پر بیٹھے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی منصب ہے، تو ہر ایک کو محبت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن آپ کی محبت تو پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہے۔ مزید جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ واضح ہے کہ ماڈل ایان علی کو 14 مارچ 2015 کو اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے $50 لاکھ سے زائد یو اے ای اسمگل کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ سے چوراں نو چور راس۔ اس کیس کے سلسلے میں ماڈل 4 ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی، ان پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں 2 سال تک ایان علی عدالت میں پیش ہوتی رہی، تاہم 2017 میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے مہربانی کرتے ہوئے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال کر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ دبئی جانے کے بعد سے وہ عدالت کی سماعتوں میں غیر حاضر ہیں، جو اس ملک کے قانون کو، عدالتوں کو نہیں مانتی۔ جس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی عدالت نے انہیں کرنسی سمگلنگ کیس میں اشتہاری قرار دیا تھا، مجرم قرار دیا تھا، بعد میں 2020 میں انہوں نے منی لانڈرنگ کیس جتا لیا۔ تو ایان علی صاحبہ جو ہیں ان کی تو خوشی سموئے نہیں ہے، وہ بڑھ چڑھ کر اوپنلی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری سے اظہار محبت بھی کر رہی ہیں، مبارکبادیں بھی دے رہی ہیں، اور جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ 100% ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم ترین خبر وہ ہے کہ کون سی ایسی اہم وزارتیں ہیں جو جناب شہباز شریف صاحب سے لے لی گئی ہیں۔ ویسے ان کی قابلیت تو سارے پاکستان کو پتہ ہے، جو برم تھا سپیڈ شہباز والا وہ بھی نکل گیا، 16 ماہ میں خط غربت سے آدھا پاکستان نیچے چلا گیا، پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوئی، جہاں بھی وہ بیرونی ملک دورے پر گئے پاکستانیوں کو شرمندہ ہی کیا۔ اب ان سے جو ہے اہم وزارتیں لے لی گئی ہیں۔ سب سے پہلے محسن نقوی، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو ان کے بندے نہیں تھے، ان کو نافذ کیا گیا، خزانہ پر نافذ کیا گیا، اور خارجہ پر ایکسٹرا بندے کیوں لگائے؟ محسن نقوی صاحب پر میں شروع میں بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے تنخواہ چھوڑ دی ہے، اور گدڑ سنگھی کے تھرو جو ہے وہ اوپر ترقی کی منازل طے کرتے آ رہے ہیں۔ تو خارجہ پر جو ہیں وہ آئے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، خزانہ کے ماہر، اب وہ بیٹھے ہیں خارجہ پر، اور اتنے ٹرسٹ وردی ہیں۔ یہ جبری بھرتی جو ہوتی ہے نا کیبنٹ میں، وہ ہیں نواز شریف صاحب کی پرچی پر ہیں، کیونکہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، تو جبری بھرتی کی گئی ہے شہباز شریف کی کیبنٹ پر، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہوگا جلیل عباس جیلانی صاحب کے پاس، اور اس کے علاوہ جو معاملے خصوصی لگائے ہیں فاطمی صاحب، وہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھیں گے۔ وہ وزارت خارجہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ داخل نہیں ہو پائیں گے، کچھ ہی دنوں میں یہ پھڈا ہو جائے گا، اور ان پر وزارت خارجہ کے دفتر آنے پر پابندی لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو فائنانس پر ماشاءاللہ سے نازل ہوئے ہیں، اورنگزیب صاحب جو ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ تھے، 3 کروڑ سیلری لیتے تھے، جو ڈچ نیشنل تھے، اور جنہوں نے وزارت خزانہ کا حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے درخواست دی ہے کہ مجھے پاکستانی شہری جو ہے تسلیم کیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو شارٹ کٹ عزیز جو تھے نا، ماضی میں وزیر خزانہ اور پھر بعد میں وزیر اعظم بنے تھے، شوکت عزیز صاحب، یہ ان کی کنٹینیوٹی ہے، ان کی ایپیسوڈ 2 ہے۔
وزارت خزانہ بھی جو ہے نا مکمل کی مکمل جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوگی، شہباز شریف کے کنٹرول سے باہر ہوگی، کیونکہ تین اس کے مین حصے ہیں جو پارٹس ہیں خزانہ کے، ان میں فائنانس، ریونیو اور اکنامک افیئر ڈویژن، ان پر الگ الگ چارج۔ پہلے فائنانس کو دیکھتے ہیں۔ فائنانس میں محترم المقام اورنگزیب صاحب ہوں گے جو کہ نازل ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گل کھلائیں گے۔ ابھی فی الحال ریونیو کا جو چارج ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور کچھ ہی دنوں میں یہاں پر بھی بدلا تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اضافی چارج ہے اورنگزیب صاحب سے لے کر سوٹیبل کینڈیڈیٹ کی تلاش جاری ہے۔ وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ جس وقت دستیاب ہوگا، ریونیو کا اضافی چارج ان سے لے کر ان صاحب کو دے دیا جائے گا۔ اور جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے جو انتہائی اہم ہوتا ہے، وہاں پر احد چیمہ صاحب کو لگایا گیا۔ احد چیمہ صاحب بھی کنٹینیوٹی میں آئے ہیں نگران حکومت میں، اور ماضی میں آپ کو یاد ہوگا یہ کن کے قریب تھے، شہباز شریف صاحب کے قریب تھے، لیکن ابھی وہ جو ہے نا وہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے بعد اکنامک افیئر ڈویژن جو ہے وہ بھی ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور پاکستان کا اس وقت مرض سب سے بڑا کون سا ہے؟ کینسر سے بھی بڑا مرض اس وقت پاکستان کی معیشت کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس مرض کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے اور بہت جلدی ضروری ہے، اور سب سے بڑا تجربہ جو کیا جا رہا ہے وہ اسی وزارت پر کیا جا رہا ہے، فائنانس ڈویژن پر، فائنانس کی منسٹری پر، خزانہ پر، جہاں پر آپ کو سب سے ماہر اور ایکسپرٹ ڈاکٹر چاہیے۔ وہاں پر تجربات میں 3 بندے لگائے گئے ہیں جن کو خود نہیں پتا وہ کتنی دیر چلیں گے اور کب تک چلیں گے۔ یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے۔ اس کے بعد جو پیٹرولیم منسٹری پر صاحب آئے ہیں، مصدق ملک صاحب، مصدق ملک صاحب ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس پیٹرولیم کی منسٹری تھی۔ یہ ہمیں وہ جو راگ لاپتے تھے کہ 7 دن بعد پیٹرولیم کی قیمتیں چینج ہونی چاہیے، 10 دن بعد ہونی چاہیے، جن کو خود نہیں پتا تھا کہ انرجی سیکٹر کو کیسے وہ لے کے چلنا ہے، کیسے اس پر کنٹرول سنبھالنا ہے، جو ہمیں کہتے تھے کہ ایل این جی جو آ رہی ہے، سستی ترین پائپ لائن ہم بچھا رہے ہیں، 6 ارب کی تو پاکستانی مٹی ہم بیچ سکتے ہیں۔ یہ وہ مصدق ملک صاحب ہیں۔ تو بندر بانڈ تو اب مکمل ہو گئی، تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کے لیے تحفہ یہ ہے کہ آپ فروٹ خریدنے جائیں، آپ سبزی خریدنے جائیں، آپ کوئی ہاؤس ہولڈ کی اور چیز خریدنے جائیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء خریدنے جائیں، ضروریاتی اشیاء خریدنے جائیں، اور اب آپ نے پیسے ڈبل پے کرنے ہیں۔ گیس کے آپ پہلے ڈبل پے کر رہے ہیں، ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں۔ یہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا میں نے سٹوری کی تھی کہ 1800 ارب سے زائد کا تو یہ بوجھ 16 ماہ کی حکومت میں ڈال کے گئے تھے، جس میں گیس، بجلی اور پیٹرولیم کی صرف مد میں اتنا انہوں نے بوجھ ڈالا تھا اضافی۔ اور اب ماشاءاللہ سے جو ایکسپرٹس لائے جا رہے ہیں اور جو حکومت بن رہی ہے اور جس طرح سے بن رہی ہے، اس کے بارے میں فیصل عابدہ نے کہا تھا کہ 15 رمضان تک جو ہے نا ان کا کریا کرم جو ہے نا وہ آخری رسومات ہو جائیں گی۔ عوام جو ہے وہ پہلے 15 روزوں تک ہی ان سے تنگ آ جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا یہ ناکارہ حکومت ہے۔ ویسے تو 15 دن انتظار بہت دور کی بات ہے، ابھی سے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا گل کھلانے اور کتنے یہ قابل لوگ ہیں، کیونکہ 16 ماہ میں پاکستانیوں نے وہ کچھ بھگتا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور آخر میں سب سے اہم چیز کہ پہلا استعفیٰ کہاں سے آیا؟ پہلا استعفیٰ آیا کے پی حکومت سے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں الطاف خان صاحب، ان سے مستعفی ہونے کا کہہ دیا گیا ہے اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے 2 اہم کام کیے، ایک تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے استعفیٰ لیا، دوسرے سیکٹری جو ہے ان کو ہٹانے کا کہہ دیا، اور ان کو کہا ہے کہ جو اس وقت بلوچستان میں سیکٹری ہے نا ان کو واپس کے پی میں بھیج دیا جائے۔ جو ہی وہ کام کرنا شروع میں ہے، ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے لوگوں کے لیے، رمضان پیکج لانچ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلاح کے لیے دوبارہ سے لنگر خانے اور جو رہائشیں تھیں وہ کھولیں گے دوبارہ۔ عمران خان کا ریوائول سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے حکومت کی کنٹینیوٹی وہیں سے سٹارٹ کی تھی۔ تو وہ جو کفیل صاحب، میں نے پہلے بھی ایک سٹوری میں ذکر کیا تھا، الیکشن کمیشن میں ان کے مد مقابل جو صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑ کے آئے تھے جے یو ایف کے، وہ پہنچے تھے الیکشن کمیشن میں، اور انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ان کے اثاثے جو ہیں نا وہ بیانڈ مینز ہیں، وہ ان کی جو اثاثے ان کے انہوں نے اپنے گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے، ان کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو جو عمران خان صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ آپ صرف گنڈا پور کو ہٹا دیں، کسی اور کو سی ایم لے آئیں، ہمیں قابل قبول نہیں ہے گنڈا پور صاحب، اور پھر آپ مخصوص نشستیں لے لیں، تو پلان بی کو لانچ کیا گیا۔ اور پلان بی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو پہلے ہی پی ٹی اے کے ساتھ بائسڈ بیہیویئر رکھے ہوئے ہے، وہ آپ پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے لے کر بلہ چھیننے اور اس کے بعد فارم 45 والی جو ہے کارستانیاں دیکھ لیں۔
اب جو ہیں وہ سی ایم کے پی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ 26 مارچ کو اس درخواست کو جو قابل سماعت قرار دی گئی ہے، اس پر ہیرنگ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ عہدے پر رہنے دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر سارے کے سارے ادارے اس پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔